रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आज PTI रहनुमा नूर आलम खान और पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद साहब एक निजी होटल में उनका यूथियों के साथ झगड़ा हो गया। इसकी तफसील जानेंगे। दूसरा बात करेंगे, मारूफ सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान ने शहबाज गिल की दुर्गत बना दी। उनका वो क्लिप भी आपको सुनवाएंगे और उसकी तफसील जानेंगे। तीसरा बात करेंगे, पाक फ़ौज ने आज बहुत बड़ा फ़ैसला किया और जो लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चला रहे थे उनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में FIA का क्रैक डाउन शुरू हो गया। फिर बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू हो गई है। ये क्या है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में नवाज़ शरीफ और इसहाक डार साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं, इस हवाले से ज़फ़र नकवी साहब की इसहाक डार साहब से बातचीत भी हुई। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के भाई मौज़ूआत हैं। आप कहते रहते हैं कि ये वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन आपने साथ रहना है आज हमारे, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्त कड़ाकेदार आपको बताएंगे ना अंदर की खबरें, आपका दिल खुश हो जाएगा। बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो इंशाल्लाह जी शुरू करें। तो झगड़े के बारे में बताएं जो निजी होटल में आज इफ्तार के वक्त ये एक इसकी तफसील क्या है? सितम ज़रीफ़ी है, बहुत बड़ा जुल्म है, सितम ज़रीफ़ी है। जो हमारे खान साहब हैं, जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने कौम की अखलाकियात का वो सत्यानाश किया है कि चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, सफ़ेद रेश उनका बराबर का लेवल आ गया है अखलाकियात का। बात ये हुई, मेरी बात हुई है फैसल करीम कुंडी साहब से, और फैसल करीम कुंडी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं साबिक कौमी असम्बली के, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। मेरे तो खैर वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं। अच्छा, उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आप भी थे तो उधर क्या चक्कर क्या है, ये सारा कुछ क्या हुआ? तो वो जनाब उनने मुझे बताया कि ज़फ़र भाई बात ये है कि हम वही इफ्तारी कर रहे थे तो एक साहब हैं और वो डॉक्टर हैं जी, आप हैरान रह जाए, डॉक्टर रफ़ीक जी उनका नाम है डॉक्टर रफ़ीक आफरीदी, और ये साहब हैं UNFPA में। अब आप अंदाज़ा कीजिए, आप एक इंटरनेशनल इदारे के डॉक्टर हैं, UNFPA में, ये यूनाइटेड नेशन ये जो होता है ना पॉपुलेशन फंड, इसमें। तो वो कहते हैं कि वो जनाब उन्होंने गाली दी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इतने पढ़े लिखे बंदे हैं लेकिन वो चूँकि यूथिया है ना, मैंने कहा था भले आप जितने पढ़े लिखे हों, अगर आप यूथिया हैं तो आपका अकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर, खान साहब ने वो अखलाकियात बिगाड़ी है कि कोई जवान है उसकी भी अखलाकियात बिगड़ गई है, कोई बूढ़ा है उसकी भी अखलाकियात बिगड़ गई है। तो उन्होंने माँ बहन की नंगी गालियाँ दी पश्तो में नूर आलम साहब को। तो कहते हैं यार हम बैठे हुए तो हमने तो अपने ख्याल ही नहीं किया कि ये क्या। तो नूर आलम साहब ने हमें कहा कि यार ये देखें ना, ये किस तरीके की बात कर रहा है मुझे। अच्छा खैर, हमें कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो कहते हैं वो बूफे होता है ना, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हम जा रहे थे वो रोटी शोटी लेने के लिए, तो वहाँ से टेबल से उठ के तो वो कहते उनको हमने फिर आराम से समझाया। मैंने कहा जी बुजुर्गों, आप इस तरह से है कि ये तो गलत बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप देखें आप इस तरीके की गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो पड़ गया जनाब हम पे, हमें मारने लग गया और मैन हैंडलिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद जनाब फैसल साहब ने, वो वीडियोज़ ही खैर वायरल हुई, उन्होंने कहा जी हमने वो डॉक्टर बाकी जो थे वो साइड पे हो गए और हमने भी उन पे हाथ साफ किए। वो ज़ाहिर है इनको ऐसे, भाई ये जो लातों के भूत है ना, ये बातों से नहीं मानेंगे। जब तक एक बड़ा क्रैक डाउन नहीं होगा, जब तक आइन और कानून अपना रास्ता नहीं लेगा, जब तक रियासत अपने रिट नहीं कायम करेगी, यूथिये इतने तक सबक नहीं सीखेंगे। यूथिये मैं कहता हूँ कि अभी जो बिहेव कर रहे हैं ये किसी भी तरीके से एक सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्द जमात बन चुकी है, ये बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट बन चुके हैं। इनको इस तरीके से, ये कोई हालत है यार, ये कोई तमीज़ है, ये कोई तहजीब है कि आपको बच्चे हैं, जवान हैं, सफ़ेद रेश बूढ़े हैं, तो जितने जो कुछ भी हैं, आपका 70 साल आपकी उम्र हो और आप यूथिया हैं तो आप उससे, क्योंकि उसके वजह ना लीडर कह रहा है ना, इनका घेराव करो, इनको मारो, इनको फेंटा लगाओ। जब लीडर ये कह रहा होगा तो फिर वो यूथियों में सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, इसी तरीके से। ये बहुत ही अफसोसनाक है। आप अगले सवाल पे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मुतीउल्लाह जान साहब ने आज शहबाज गिल साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ सवालात किए, वो मैं आपको पहले वीडियो सुना दूँ। हाँ बिल्कुल। सवालों का
کا جواب امریکہ کا یار غدار ہے. اچھا اتنے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں, ایک میرا واپس امریکہ کا یار غدار ہے. 10 دفعہ تو نہیں کرا. نہیں آپ نعرہ نہیں لگائیں گے تو لوگوں کو کیوں نعرہ لگوا رہے ہیں آپ؟ تو لگا دیا بھی نعرہ. نہیں تو لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ امریکہ کے یار غدار ہیں اور خود آپ کہتے ہیں فلاں راجا ہے اور فلاں راجا آپ نے کبھی نہانے کے لیے کپڑے اتارے اور آپ کو لگاؤ پہلے شرم کر لوں تھوڑی. اچھا مجھے یہ بتائیں گل صاحب, ابھی آپ ماڈل بن رہے ہیں, ابھی آپ کامیڈین بن رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا امریکی حکومت سے سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے؟ آپ اپنے کامیڈین کیا امریکی حکومت سے سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے, سفارتی تعلقات, لیکن عزت کیا امریکی سفیر کو نکالنا چاہیے؟ نہیں, کیوں نکالنا, عزت اور احترام کے ساتھ. فرانسیسی سفیر کو نکالنا چاہیے تھا. اور فرانسیسی سفیر کو ہماری حکومت نے نہیں نکالا. نہیں کیوں نہیں نکالا؟ اگر اتنا سارا آپ اسلام کے ٹھیکیدار بھی بن رہے ہیں, محب وطن بھی بن رہے ہیں, تو فرانسیسی سفیر کو کیوں نہیں نکالا؟ اسی لیے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم آنا. ابھی آپ پہ تم پہ آگے آپ کا یہ حال ہے. ابھی آپ سے ابھی آپ نے آپ سے تم پہ بات کیا. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کا جو یار یہ عمران خان ہے. آپ کے اراکین نے اسمبلی میں نعرے لگائے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. آپ نعرہ لگاتے ہیں امریکہ کا جو یار ہے, دل کیا کہ شرم, آپ نعرہ لگاتے ہیں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, کبھی نعرہ لگاتے ہیں. کبھی دوائی لینے کو دل کیا. شہباز گل ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ نعرہ لگائے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, مگر یہ خود نہیں لگاتے کیونکہ یہ امریکی یونیورسٹی میں نوکری کرتے ہیں اور امریکی یونیورسٹی سے تنخواہ لیتے ہیں. آپ کے اہل خانہ بھی امریکہ میں, اہل خانہ امریکہ میں, یہ خود ان کے تمام تر جو ہے وہ امریکہ میں ان کے. اچھا اب آپ اندازہ کیجئے یہ صاحب ہیں کہ جو لوگ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پورے کل آپ نے دیکھا تھا نا ہم اسمبلی کی کل ہم نے قومی اسمبلی میں خود یہ بالکل. نعرے سنے حکومتی ہم پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل ہمارے سامنے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. ٹھیک ہے, جب یہ وہاں سے یہ استعفیٰ دے کے نکلے اور پتہ نہیں اس میں بھی استعفیٰ کتنے لوگ دیتے ہیں اب پتہ چل جائے گا, تو یہ امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے. عدلیہ کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے, سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے. اب مطلع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو عوام کو چونا لگا رہے ہو تو آپ یہاں لگاؤ نا نعرہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. وہ نہیں لگا رہے تھے, خود امریکہ کی یونیورسٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں, فیملی ان کی امریکہ میں ہے, ادھر انہوں نے اس وجہ سے قومی یوتھ کو چونا لگایا ہوا ہے. یہ تو ان کی حالت ہے. میں تو حیران ہوں کہ آپ یقین کریں کہ اسی قسم کے لوگ ہیں جن کی اس طرح کی بدترین منافقت ہے کہ انہوں نے خود جو ہے نا عوام کو چونا لگایا ہے, عوام کو دوسری طرف کرتے ہیں اور خود نہیں لگاتے. خان صاحب کو چاہیے نا کہ ابھی پشاور کے جلسے میں جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کراچی میں بھی جائیں گے تو جلسے کے سٹیج سے اس طریقے سے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا دینا, پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. ارے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کا نعرہ لگائے نا, عوام کو چونا لگا رہے ہو, اپنے لوگوں کو, قومی یوتھ کو. عوام کو تو خیر آپ چونا نہیں لگا سکتے, آپ قومی یوتھ کو ہی لگا سکتے ہیں. تو یہ حالت ہے. یہ صاحب ہیں, یہ مطلب جو ہے نا. اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کیوں تھے؟ ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی بڑا دلچسپ ٹاپک ہے. یہ صاحب بھی گئے تھے اور اس کے ساتھ وہ بھی تھے شہزاد اکبر صاحب, ٹھیک ہو گیا نا. یہ گئے تھے جی کیا انہوں نے ہمارا نام ڈالا ہے سٹاپ لسٹ پر, تو وہ نکالا جائے. عطر من اللہ صاحب نے وہ نام نکال دیا کہ ابھی ان کا نام سٹاپ لسٹ پہ نہ ڈالیں. یہ وہ ہیں یوتھیے کہ جو پچھلے 3.5 سال سے چیف جسٹس اسلام آباد جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب کے خلاف غلیظ ٹرینڈز چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے کے ان کے خلاف غلیظ گالیاں دے رہے ہیں یہ یوتھیے. ٹھیک, آج ان کا نام سٹاپ لسٹ پہ ڈلا, اسی عطر من اللہ صاحب نے ان کا نام نکالا. تو آزاد عدالتیں جب ہوتی ہیں نا وہ آپ کو بھی اسی طرح سے فائدہ دیتی ہیں. آج آپ کو پتہ چلا کہ کس طریقے سے آج جب آپ سائل بن کے گئے تو وہاں سے آپ کو انصاف ملا, اب آپ خوش ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن اسی عطر من اللہ کے خلاف, جسٹس عطر من اللہ کے خلاف آپ غلیظ ٹرینڈز چلاتے رہے. تو یوتھیوں کا کوئی شعور نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں نہ کوئی عقل ہے. یہ میں بالکل ببانگ دول کہہ رہا ہوں. یہ آپ نیکسٹ پہ آ جائیں. اچھا, یہ ہماری آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ جی ایچ کیو میں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی. بڑا واضح پیغام دیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے, بہت واضح. سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کور کمانڈرز میٹنگ اور فارمیشن میٹنگ کمانڈرز میٹنگ میں کیا؟ بالکل صحیح ہے. یہ جو کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے نا, آپ تو میں نے ایک بات کی ہے ایک جنرل صاحب سے بھی, تو ریٹائرڈ جنرل صاحب سے,
تو وہ کور کمانڈر اس کو میں فردر بھی مجھے خود بھی پتہ تھا، لیکن یہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں اس کو فردر کنفرم کرتا ہوں ان چیزوں کو. تو کور کمانڈر میٹنگ میں صرف کور کمانڈرز ہوتے ہیں، اور یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کور کمانڈرز بھی ہوتے ہیں، ڈیو کمانڈرز بھی ہوتے ہیں، جو جی ایچ کیو کے اندر ہے وہ اسٹاف کمانڈر وہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک وائڈر پرسپیکٹو میں ہوتی ہے، ایک وائڈر پلیٹ فارم ہے. انہوں نے بالکل جنرل باجوہ صاحب پہ اپنے پورے اعتماد، پورے ٹرسٹ کا، یوں سمجھ لیں کہ میں آسان ترین الفاظ میں بتاؤں نا، پوری فوج نے کہا ہے کہ ہم اپنے چیف کے پیچھے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. پوری فوج نے کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ کا کوئی فیصلہ یا آپ ان کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے، پورے ادارے کا فیصلہ ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے. آج فوج اگر اپنے آپ کو سیاست سے ڈیلنگ کر رہی ہے اور سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہ رہی تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. فوج کا ادارہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر فوج کا ادارہ آپ اگر اس طریقے سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو کیا صورت ہے؟ اور اس پہ باقاعدہ یقین کریں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ جس طریقے سے آپ جنرل باجوہ کے خلاف یوتھیے ٹرینڈز چلا رہے ہیں، یوتھیے جو غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، جو جنرل ندیم انجم کے خلاف کر رہے ہیں، وہ بھی تھے آج، ٹھیک ہو گیا نا. اور باقی سب اس طریقے سے جس طریقے کی آپ کمپین چلا رہے ہیں نا، وہ لگ پتہ جائے گا. میں نے کہا ہے ذرا تھوڑا سا رکیں، جو کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے بالکل، اور یہ آپ کے پاس بھی خبریں ہیں کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہم سن رہے تھے 1 درجن لوگ مختلف شہروں سے پکڑے گئے اس کریک ڈاؤن. بالکل بالکل. اور لاہور سے مقصود عارف نامی شخص پکڑا گیا، مقصود عارف بھی پکڑا گیا، اور پتہ نہیں کوئی دوسرا کوئی شفقت ہے کہ کون ہے وہ بھی پکڑا گیا. تو وہ یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے اور بیٹھ کے نا، یہ پتہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں ٹرینڈز اور اپنا سینکڑوں جو ہے نا یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے نا اس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس، اور بے نامی چلاتے ہیں. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا جیسے فیک اکاؤنٹ ٹائپ نہیں ہوتا. اب ہمارا ہے نا، میرا ایک ٹویٹر ہے تو اس کے اوپر میری فوٹو لگی ہوئی ہے جناب، ان کو پتہ ہے کہ یار یہ ظفر نقوی کا ہے، اور ظفر نقوی کون ہے. نہیں، اسی طریقے سے فیک اکاؤنٹ چلانا اور ان فیک اکاؤنٹ سے اسی طرح کی بکواسیات لکھنا اور اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف اس طرح سے کبھی عدلیہ پہ پڑ جانا تو کبھی فوج پہ پڑ جانا، یہ فوج کو بطور ادارہ ہٹ کر رہے ہیں. یہ ہے میں سمجھتا ہوں بیرونی سازش. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری حکومت کے خلاف بیرونی سازش ہو گئی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو اپنی موت آپ مر گئی وہ سارا خط بھی اور سارا کچھ. یہ ہے بیرونی سازش کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے یوتھیوں کو، قوم یوتھ کو فوج کے مد مقابل لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ فوج کے سپہ سالار، پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی اسپائی ایجنسی جو ہمارے تحفظ کی ضامن ہے ISI کے خلاف آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ جب آپ کسی کو، پاک فوج کو، ہمارا وہ ادارہ جو ہمارے تحفظ کا ضامن ہے، جس کے خلاف آپ اس طریقے سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں. نہ کریں. میں تو کہتا ہوں، میں تو اپنے ببانگ دول کہہ چکا ہوں، کسی کی بھی فیور نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ جب ہم سیاست سے الوف ہو گئے ہیں، ہم ملوث نہیں ہیں، خان صاحب کی فیور بھی نہ کرے، نواز شریف کی فیور بھی نہ کرے، اور زرداری کی بھی فیور نہ کرے، آصف زرداری، کسی پارٹی کی، مولانا صاحب کی کسی کی بھی فیور نہ کرے. وہ کسی کو بالکل الوف رہے. ہاں، آئین اور قانون کے ساتھ رہے، سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کے ساتھ رہے، یہی ان کی ڈیوٹی ہے بھائی. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو یہ تھوڑا سا صبر کریں. یہ ایسا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے نا، لگ پتہ جائے گا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. میرے الفاظ نوٹ کر لو، ایسا کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، یہ بالکل یاد رکھیے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف بھی بڑی انکوائری شروع ہو گئی. کیا کھایا، کیا بیچا، یہ نیکلس کا کیا چکر ہے؟ یہ نیکلس کہاں سے آیا اور کیسے اور کہاں بیچا گیا؟ بھائی یہ بڑے خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ پہلی انکوائری شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھیں، یہ انکوائری کیا، وہی FIA جن کو کچھ عرصہ پہلے دوسروں کے خلاف انکوائریوں پہ لگایا ہوا تھا، وہ FIA اب شاہد خاقان عباسی سمیت، پرائم منسٹر سمیت، سارے مریم نواز صاحبہ نے بھی، ہر کسی نے یہ کہہ دیا ہے، ہر کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ جو سب کچھ ہے نا، یہ اب قانون اور آئین اپنا راستہ لے گا. بات یہ ہے، ایک دوست ملک سے کوئی ہار آیا تھا،
کوئی نیکلس بڑا قیمتی، ٹھیک ہے نا. اب فی الحال آپ اس دوست ملک کا نام نہ پوچھیے، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا ان سے وہ بڑا قیمتی کوئی ہار آیا، وہ ہار جناب اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہار بیچا گیا لاہور میں ایک جیولر کے پاس، ٹھیک ہے. اس جیولر کے پاس بیچا گیا اور بیچنے گئے مبینہ طور پر زلفی بخاری صاحب. وہ کو بڑا قیمتی ہیروں کا ہار تھا، ٹھیک ہے نا. اور جناب وہ زلفی بخاری صاحب بیچنے گئے، کہتے ہیں مبینہ طور پہ 18 کروڑ روپے کا بیچا. اب ایف آئی اے اس جیولر کو بھی شامل تفتیش کر رہا ہے. اب لگ پتہ جائے گا کہ اب یہ ہار، یہ گھڑی، یہ پتہ نہیں کیا کیا صورتحال، یہ اربوں کے گھپلے آئیں گے سامنے، قوم کے سامنے وہ گھپلے آئیں گے، سارا کچھ رکھا جائے گا. وہ جیولر بھی جب آ کے دے گا گواہی اور وہ بنے گا وعدہ معاف گواہ. اب ظاہر ہے کسی کو تو پتہ نہیں ہے، اگر کوئی ہار بیچ رہا ہے اب اس نے یہ تو نہیں پوچھنا یار چوری کا ہے کس کا، اور وہ بھی اتنا بڑا بندہ بیچ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا وہ پھر رولز ریگولیشن بھی دیکھے جائیں گے سارا کچھ. یہ وہ انکوائری ہے، اس کا بھی جلدی ایک صورتحال سامنے آنی ہے. اب بھی بڑی انکوائریاں ہیں جو بھی بہت اسی وجہ سے توشہ خانے کی تفصیلات نہیں دی. ایگزیکٹلی اسی وجہ سے وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے تو ایک شہری نے وہ پوچھا نہ جا کے، وہ جو انفارمیشن کی جو وہ ایک سلسلہ ہے وہاں پہ پوچھا کہ وہ جی مجھے اس کی تفصیلات دی جائے، انہوں نے کہا نہیں ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بھائی کیوں نہیں دیتے تفصیلات؟ انہوں نے کہا جی وہ دوست ممالک ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. بھائی وہ کیوں ناراض ہو جائیں گے؟ وہ تو اگر انہوں نے تحفے دیے ہیں اور وہ تحفے اصول کے مطابق توشہ خانے میں جانے ہیں، اور آپ نے توشہ خانے میں گئے نہیں، اور کوئی چیز فرق کے پاس چلی گئی تو کوئی چیز پیرنی کے پاس چلی گئی تو کوئی کدھر سے زلفی بخاری بیچ آیا تو کوئی گھڑی آپ کدھر بیچ آئے تو کبھی، تو یہ تو آپ نے بالکل ہی کوئی اس طرح کی تماشا بنا کے رکھا ہوا تھا پاکستان کو. اب آئیں گے سب چیزیں سامنے کھل کے. تھوڑا سا اس پہ دوست ممالک ناراض نہیں ہوتے کہ ان کے تحفے، ہاں ان کے تحفے بیچے جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ بے توقیری کی جائے. اور ہم نے سنا بھی ہے کہ اس طریقے سے دوست ممالک ناراض ہوئے ہیں، اس میں وہ ناراض بھی ہوئے ہیں. اور وہی گھڑی جو بیچنے صاحب ادھر گئے تھے تو انہوں نے جب وہ کہتے ہیں کہ جب رابطہ کیا اس دوست ممالک کے سربراہ سے تو انہوں نے کہا جی پیسے آپ دے دیں، گھڑی آپ مجھے دے دیں. ٹھیک ہو گیا نا، تو میں آپ کو پیسے اس کے پہنچا دیتا ہوں. تو گھڑی وہاں پہنچی تو پھر اس کے بعد شکوہ بھی آیا. تو پھر باتیں تو بہت ساری ابھی آنے، ابھی تھوڑا رک کے تو صحیح نا یار. ابھی تو آج پرائم منسٹر صاحب کا کل حلف ہوا ہے، ابھی تو پوری کیبنٹ بھی نہیں وہ بنی، وہ بھی بنے گی ابھی. اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی باتیں ہیں. ابھی تو آپ تھوڑا سا رک تو جائیں. آخر میں بات کر لیتے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ ہاں اس حوالے سے جو آپ کی بات ہوئی ہے جی، میری ڈار صاحب سے بات بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی تھی ایک آدھ دن پہلے، ٹھیک ہے نا. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سیدھی مجھے بات بتائیں کہ آپ کب آ رہے ہیں. میں نے ڈائریکٹ بات کر دی. ڈار صاحب سے بڑا احترام کا، بڑا ایک بے نیازی کا تعلق ہے، بڑا احترام پیار کا. تو انہوں نے کہا جی نقوی صاحب بات یہ ہے کہ یہ، اور بات بھی انہوں نے بڑی کھری کی اور بہت زبردست، میں کہتا ہوں بہت ہی میرٹ پہ بات کی، بہت زبردست بات کی. انہوں نے کہا نقوی صاحب کہ بات یہ ہے کہ ڈار صاحب نے مجھے کہا کہ یہ مجھ پہ جو کیس بنایا گیا وہ اتنا مضحکہ خیز ہے کہ ان کو کہا گیا کہ یہ تو اپنے ٹیکس ریٹرن جو ہے نا فائل نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی 2 سیکنڈ بھی کبھی لیٹ نہیں کی، تو یہ کوئی مجھے کہے کہ کتنے مہینے یا کتنے سال آپ نے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کیے تو آپ نے، یہ تو کسی کی توہین اور تذلیل کرنی ہے نا. اور اس بنیاد پہ بیٹھے ہوں بابا رحمتا، اور وہ پھر جو ہے نا مطلب بابا رحمتا آگے کارروائی کر کے اس طریقے سے. انہوں نے کہا جی میں اپنی تمام جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کا ایک سیکنڈ کے ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا نا جی، وہ کلیئر میرا چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے. اور بالکل انہوں نے کروایا. جناب ڈار صاحب جیسا شخص کیسے نہیں ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا؟ لیکن مجھے جس طریقے سے میری پگڑی اچھالی گئی، میری عزت اچھالی گئی، جس طریقے سے، اسی طرح سے جو ہے نا اس کو عدالت ریٹرن کرے، اسی طریقے سے اس کو واپس کرے، اس کو جو ہے نا عدالت وہ اسی طریقے سے ساری چیزوں کو واپس کرے. تو بالکل، اور کرنا بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک بندے کو جب انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ایک ایسا بندہ اسحاق ڈار صاحب جیسا بندہ کہ جس نے ڈالر کو روکے رکھا، اب آپ سے کیوں نہیں روکتا تھا؟ اب وہی ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ نیچے آ گیا. اسحاق ڈار صاحب جیسا بندہ کہ جس نے تمام فوڈ آئٹمز کی مہنگائی کو روکے رکھا، تمام کو جناب اس میں ایک انفلیشن کو روکے رکھا، جس نے جناب GDP کو کہاں پہ پہنچا دیا. تو ایک ایسا پاکستان کا محسن، اس محسن کے ساتھ آپ نے انتقامی کارروائی کی ہے، عوام نے نہیں کی.
پاکستانی قوم نے نہیں کی, چند عناصر نے کی ہے, وہی اسی طریقے سے جس نے بھی کی ہے نا اس طریقے سے. اب چونکہ ایک بات ہم سن رہے ہیں کہ جناب ہر ادارے نے اپنی تطہیر کا ایک عمل شروع کر دیا ہے, تو ان کو بھی واپس کرنا چاہیے جناب, اور ڈار صاحب کو ایک باعزت طریقے سے ان کی واپسی ہو. اور اب جناب اب تو ان کی وہ پاسپورٹ کی, اور وہ ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے ابھی ان کے پاسپورٹ کی تجدید کا حکم دے دیا ہے. نواز شریف صاحب کی بھی پاسپورٹ کی تجدید کا, اور جناب ان کی اسحاق ڈار صاحب کی پاسپورٹ کی تجدید کا. آخر ڈار صاحب نے چلانی ہے نا اکانومی, آخر ڈار صاحب نے لے کے آنا ہے نا دوبارہ اس سے, جو اتنا گند انہوں نے کیا ہے تو دوبارہ تو پھر جو ہے نا اس صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے ڈار صاحب ڈار صاحب یقین کریں, میں آپ کو بغیر لگی لپٹی کہوں کہ اس وقت ڈار صاحب از انڈسپینسبل فار دا اکانومی آف پاکستان, فار دا پروگریس آف پاکستان. یہ میں بالکل کسی لگی لپٹی رکھے بغیر میرٹ پہ کہہ رہا ہوں. آگے بجٹ بھی آنے والا ہے, اس وقت ناگزیر ہیں, ناگزیر ڈار صاحب پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے ڈار صاحب اس وقت ناگزیر ہیں. اور انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں, اور جلد ہی سنا ہے کہ وہ پہلے عمرہ کی ادائیگی کریں گے. میاں صاحب بھی جائیں گے عمرہ کی ادائیگی کے لیے, اور پھر اس کے بعد جناب وہ آئیں گے. میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے رمضان شریف میں یا عید ادھر کریں, یہ جسٹ آفٹر عید ہو, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ کو فردر بھی اس میں ڈیٹیل ہمارے پاس آ رہی ہیں اور آپ کو ہم دیں گے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, مجھے ڈار صاحب نے خود بتائی تھی, اور یہ آف دا ریکارڈ انہوں نے مجھے بتائی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بلکہ ایک سوال کیا تھا. میں نے کہا سر یہ بات ہے, یہ جتنا کچھ بگاڑ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں پھر آپ پہ بھی تو ٹینشن بنتی ہوگی, کل کو آپ نے آنا ہے تو آپ اسے کیسے سنواریں گے. کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم بیٹھے ہوتے تھے نا, اکثر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہی سوال, کہتے ہیں مجھے ڈار صاحب نے کہا کہ نقوی صاحب یہی سوال جو ہے نا میاں صاحب سے بھی ہوتا ہے اکثر, اور وہ میاں صاحب سے نا لوگ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب یہ جتنا کچھ ستیہ ناس کر رہے ہیں اکانومی کا, تو یہ کیسے وہ ٹھیک کریں گے آپ لوگ جب آپ آئیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو میاں صاحب میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ڈار صاحب ہے نا, تو ڈار صاحب ایک امرت دھارا ہیں, یقین کرے پاکستان کی. ہم دعا گو ہیں جناب, اور ڈار صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ ان کو جرت دے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, اور ڈار صاحب انشاءاللہ آ کے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کو ترقی کی راہ پر, اور ہماری دعائیں, پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.